नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ममनुआ फंडिंग के ऊपर फैसला आ चुका है और इस बात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ ममनुआ फंडिंग रिसीव की बल्कि उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जिन फाइनेंशियल डिक्लेरेशंस के ऊपर अपने दस्तखत किए वो फाइनेंशियल डिक्लेरेशंस भी गलत थे। मुताबिद अकाउंट्स की तफसीलात दी गई जिनके मुताबिक इन अकाउंट्स को न सिर्फ इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया बल्कि इन अकाउंट्स के अलावा जो इंडिविजुअल अफराद थे उनसे भी फंडिंग वसूल की गई और उस फंडिंग को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाया गया। इस फैसले के दो मुख्तलिफ ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर सुबह से गुफ्तगू हो रही है। एक उसका लीगल पहलू है जिसको आज ज्यादा कवर किया गया है और एक उसका पॉलिटिकल फॉल आउट है, उसकी सियासी इंप्लीकेशंस है। फिजा, ये सब कुछ होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर और प्लस हर पार्टी के अंदर इंडिविजुअली, क्योंकि अभी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पीएमएलएन उसकी भी और पीपल्स पार्टी इनकी भी स्क्रूटनी कमेटीज है और इनका भी फैसला आना है। एक जो मुतालबा किया जा रहा था कि अब फुल बेंच, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो 3 रुकनी बेंच पहले ही मुतनाज़ हो चुका है, तो ये मुतालबा किया जा रहा था कि अगर अब इस केस पर बेंच बनेगा तो वो फुल कोर्ट बनेगा और अगर फुल कोर्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अकेले पीटीआई नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी फिर उसमें शामिल होगी। जो सबसे अहम डेवलपमेंट फिजा वो ये है कि खान साहब ने बनी गाला में अपनी लीगल टीम को तलब कर लिया, दोनों तरफ लीगल टीम, एग्जैक्टली उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम नसरुल्लाह मलिक साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं न्यू न्यूज़ के। हमारे साथ मोहतरम मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं, वो डायरेक्टर न्यूज़ हैं न्यू न्यूज़ के। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ नजम वली खान भी मौजूद हैं जिन्हें आप गाहे गाहे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे फवाद अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और हमारे सीनियर एंकर फरीद रईस भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मलिक साहब की तरफ ही चलते हैं। मलिक साहब ने हमें ट्रांसमिशन के इस हिस्से में ज्वाइन किया है। मलिक साहब, कॉन्सिक्वेंसेस, पहले तो सबसे पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे शेयर कीजिए कि इस सारे फैसले को इलेक्शन कमीशन के आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बड़ा सादा सा फैसला है। आप इसमें अगर मगर अब ये सियासी जमातों का काम होता है कहना पीटीआई भी मिठाई बांटेगी, पीएमएलएन भी खुशी मनाएगी, ये सारी चीज़ें आप साइड पे रख दें। बड़ा सिंपल सा फैसला है और वो सिंपल सा फैसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत बयानी से काम लिया और फैक्ट्स छुपाए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बड़े आराम से हम सारे हजम करके बैठे हुए हैं। ये फैसला करता है आपके जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफिकेशन का, कि कोई भी फर्द जो अपने एहसास छुपाए, हकायक छुपाए, वो डिसक्वालीफाइड है और वो जो हमारे यहाँ 62-63 की जो जिसको लागू किया जाता है उसके मुताबिक सादक और अमीन नहीं रहा। ज़रा आप बैकग्राउंड में जाके देखिए, मरियम नवाज़ ने एक एफिडेविट जमा करवाया, एक इकरारनामा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो कैलबरी फंड है, इस फंड एक ट्रस्ट डीड जमा करवाई। उस फंड के बारे में रियासत को कोई नुकसान नहीं था। उस कैलबरी फंड के इस्तेमाल से कोई माली फ़वाद नहीं समेटे गए थे। ट्रस्ट डीड का मतलब ये था कि दो भाइयों और बहन के माबैन जो प्रॉपर्टी की आइंदा तकसीम होगी उसकी ट्रस्टी जो है वो मरीम नवाज होगी। तो आपने और पूरी पाकिस्तानी कौम ने, तमाम अदालतों ने झूठा करार दिया कि मरीम नवाज ने बिफोर द कोर्ट झूठ बोला, इसलिए वो डिसक्वालीफाई है। जहांगीर खान तरीन साहब ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी, उन्होंने ये फैक्ट्स छुपाए कि लंदन की जो प्रॉपर्टी है उन्होंने उनकी आमदन, यहाँ पाकिस्तान में इतनी आमदन थी, इनकम टैक्स उनके गोशवारे बताते थे कि वो लंदन तो क्या ऐसी कई प्रॉपर्टीज खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने इस कंसीलमेंट की, इस फैक्ट्स को छुपाया कि लंदन में उनका जो फार्म हाउस था, इसकी बुनियाद पर वो ता उमर नाअहल करार पाए। अब मसला ये इस बड़ा सिंपल सा है। खान साहब कहते हैं कि ये मैंने जो गोशवारे हमारे जमा होते हैं, जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपने फंड्स की डिटेल जमा करवाते हैं, ये दुरुस्त हैं, लेकिन ये गलत साबित होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब ने भी छुपाया वो इमरान खान साहब हैं। नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए। देखिए, कानून इमरान खान साहब या नवाज शरीफ को नहीं देखता, ना शहबाज शरीफ साहब को देखता है। अभी हुकूमत के पास ये मामला जाएगा, हुकूमत इस पे इनिशिएटिव लेती रहती। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जिस दिन इमरान खान साहब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जाएंगे,
ایک شخص اٹھ کے کہے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا, یہ کنسیلمنٹ آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان ثابت کر چکا ہے, سو یو ول بی ڈسکوالیفائڈ. میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے. خان صاحب نے بنی گالے جو لوگوں کو بلا لیا نا, سارے وکیل آ جاؤ مشورہ دو, یہ شروع میں جو خوشی کے شادیانے تھے یہ آہستہ آہستہ مدم پڑنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں, اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے کتنے فنڈز, ابھی بحث جاری ہے کہ جی $30 آئے, $200 آئے, $600 آئے. بات فیکٹس چھپانے کی ہے. جب آپ اپنے گوشوارے چھپاتے ہیں تو آپ کو سزا ہوتی ہے, جب آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو سزا ہوتی ہے. تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ جو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ڈاکومنٹس دے رہے تھے وہ آپ جھوٹے دے رہے تھے, جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے یہ ڈکلیئر کر دیا, یہ اناؤنس کر دیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اب اس کی پریکاشنز کیا ہوں گی, مستقبل میں کیا ہوگا. خان صاحب کے لیے ایک ایسی تلوار لٹک گئی ہے. دیکھیں پہلی بات میں آپ سے گزارش کر دوں, پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا پولیٹیکل فیصلوں کے نظر میں دیکھا جانا چاہیے. ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے آج عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے, پوری پی ٹی آئی نے جناب ایسے ادھم مچا دینا تھا کہ ہم نہیں مانتے, اور کسی نے ماننا بھی نہیں تھا. آپس کی بات ہے, اس وقت عمران خان صاحب کی لائل فورس بہت ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پٹڑی پہ خان صاحب کو اب چڑھا دیا گیا ہے جہاں پتھر پڑتے رہیں گے اور اینڈ پہ جا کے گاڑی کے شیشے ٹوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ پتھر پڑنے والا آغاز ہوا ہے. اب لوگ کہیں گے جھوٹ بولا, اب لوگ کہیں گے کنسیلمنٹ کی, اب لوگ کہیں گے جناب انہوں نے حقائق چھپائے, اب لوگ کہیں گے فارن فنڈنگ میں غیر ملکی بھی شامل تھے. ہوگا بھی تبھی جب باقی جماعتیں رجسٹرڈ کریں گی. کیوں نہیں کریں گی, مجھے بات بتائیے. سر خان صاحب کے فالوورز مانیں گے, کیوں نہیں کریں گی. یہ الیکشن کمپین کا بیانیہ ہے. اب سمجھ لیں مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو بیانیہ مل گیا. اگلے اب چند دن دیکھیے گا ایک بیانیہ ان کے ہاتھ آ گیا. بیانیے کے ساتھ این آر او, عثمان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. این آر او, کیا خان صاحب جو این آر او کی کہتے تھے کہ یہ صرف آتے ہی اپنے اقتدار میں این آر او کے لیے ہے, تو یہ کیس خان صاحب کے لیے ایگزیکٹلی کوئی دروازہ کھول رہا ہے این آر او کا؟ دیکھیں میری اطلاعات یہ ہے کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں اور ایک دعائے خیر کے لیے دعائے خیر کے لیے بھی ہیں, اور آج ان کی اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہے, اور ایک ہمارے دوست صحافی ہیں وہ کل ان سے ملے, 2-3 صحافیوں کا گروپ جا کے سرینا ہوٹل میں. تو ان سے پوچھا کہ جناب خیریت ہے, مولانا کسی خاص مشن پہ لگتے ہیں؟ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جناب میں شہباز شریف صاحب سے آج ملاقات ہے اور میں ملک کے لیے پریشان بھی ہوں, دعائے خیر بھی کریں گے یقیناً. تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کوئی خان صاحب کا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پیغام تو سب کا ہو بھی سکتا ہے, اس حوالے سے کوئی پیغام پہنچایا جائے تو یہ بھی خبر ذہن میں رکھیے گا. لیکن بہرحال اب جو سینیریو جو آپ این آر او کا ڈسکس کر رہی ہیں کہ جی این آر او شاید خان صاحب کو مل رہا ہے یا پہلے دینے کی بات کر رہے تھے اب, لیکن اب جو موجودہ حکومت ہے اس کا امتحان شروع ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ گیند ان کی کورٹ میں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا ایکشن لے کے جاتے ہیں خان صاحب کے خلاف. وہ جو دوسرا کلٹ کی بات ملک صاحب کر رہے ہیں کہ وہ مانے یا نہ مانے, ان کے پاس ایک ایسی گراؤنڈ آ چکی ہے جس کے اوپر یہ خان صاحب کی بولنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن سر یہ خود بھی تو اس کیس میں فریق ہے نا. نہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کے لیے آنے ہیں, جو گڑے وہ پی ٹی آئی کے لیے کھودیں گے. اکبر ایس بابر 8 سال سے پرسو کر رہے ہیں, اور یہ پتا کرے نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو کیس لے کے پی ٹی آئی کب گئی ہے. آپ 2 سال اور 1 سال کے کیس کو 8 سال سے کے ساتھ نہ کریں نا. نہیں لیکن سر جو گراؤنڈ پی ٹی آئی کے لیے بنائیں گے نا وہی گراؤنڈ پہ انہی راستوں پہ چل کے دونوں جماعتوں کو بھی جانا پڑے گا. لیکن ابھی جو ہم موجودہ صورتحال دیکھیں گے, موجودہ صورتحال میں اس وقت تو پی ٹی آئی کے لیے گراؤنڈ جو ہے ہموار نہیں ہے, اس کے لیے آگے مشکلات ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موجودہ حکومت کے اوپر کہ وہ کس قسم کے پی ٹی آئی کے آگے بریک لگاتی ہے, سپیڈ بریکر بناتی ہے, کہ جو ایک کلٹ عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ موز اور گھوڑے کی طرح بھاگ رہا ہے, اس کو بریک لگتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نجم صاحب, 2 پاسبلٹیز کو ایڈریس کیجیے گا. پہلی یہ کہ اگر خان صاحب جس چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئینی ریفرنس کی بات کر رہے ہیں اگر وہ فائل کر دیتے ہیں یا انہیں ہائر جوڈیشری کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف سٹے مل جاتا ہے, تو پی ٹی آئی جو ہے اس کی پالیٹکس انٹیکٹ رہے گی. نجم صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لیگل جتنا بھی آپ لیگلی اس کو ساؤنڈ کہیں, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ واقعی جس طرح نصر اللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے, واقعی یہ ایک بالکل سادہ سا فیصلہ ہے, قانون کے مطابق فیصلہ ہے. آپ نے فنڈنگ لی, ان لوگوں سے فنڈنگ لی جن سے آپ نہیں لے سکتے تھے. ابھی فواد چوہدری صاحب تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی ہم اوورسیز پاکستانی اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم ان سے ضرور لیں گے, ہم نے بھائی جن کے پاس
پاکستان کا نکوب، جن کے پاس پاکستان کا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ نہیں ہے، آپ ان سے نہیں لے سکتے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ بھگوان کے اوتار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتے کی صورت میں کیوں نہ ہو، اگر ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ نہیں لے سکتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پارٹی جس نے باہر نکل کے ہر بندے کو چور کہا، ہر بندے کو ڈاکو کہا، ہر بندے کو لٹیرا کہا، جب وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مقافات عمل یہ ہوا کہ وہ پاکستان کی پہلی سرٹیفائیڈ چور، ڈاکو اور بے ایمان پارٹی اور جھوٹی پارٹی ڈکلیئر ہو گئی۔ یہ بات صرف میں ملک صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں، لیکن یہ بات صرف عمران خان صاحب تک نہیں ہے، افراد ہوتے رہے ہیں، افراد کے اوپر مقدمات آتے رہے ہیں، افراد کو سزائیں ہوتی رہی ہیں۔ آج تک کسی پارٹی کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ کرپشن کی بنیاد پہ، جھوٹ کی بنیاد پہ اور حقائق کو، یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ آپ ان اکاؤنٹس کی تفصیل دیکھیں، کن کن پارٹی رہنماؤں نے یہاں پر اکاؤنٹس کھولے، آپ ان کی تفصیل دیکھیں کہ کن کن کے پاس پیسے آتے رہے۔ یہ معاملہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے، یہ پوری پارٹی کا ہے، اور آپ اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ پارٹی بین ہوتی ہے، پارٹی کے اوپر پابندی لگتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ عام آدمی جو ہے، پارٹی کا سپورٹر جو ہے، وہ نہیں مانتا، وہ کہہ رہا ہے اس وقت، او جی نواز شریف صاحب نے تو فلاں بندے سے پیسے لیے تھے، او جی فضل الرحمان صاحب نے تو لیبیا سے لیے تھے۔ آپ نے بھی سوال کیا، درست سوال کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں ثبوت کیا ہیں؟ یہاں تو کھلے ثبوت تھے، آپ بتائیں تو صحیح، آپ نے آج تک ان معاملات میں قوم کے سامنے رکھا کیا ہے؟ اب کھیلنا ہے، یہ دیکھیں یہ ہے جنگ، اب پولیٹیکل کھلی جنگ شروع ہو گئی ہے، اس میں جو ڈرے گا وہ مرے گا۔ اور یہ خوش کرنے والی بات جو ہے نا، دیکھیں وہ کوئی چور پکڑا گیا نا، اسے لوگوں نے پکڑ کے اس کا منہ کالا کیا، جوتے مارے، سڑک پہ لا کے بٹھا دیا، کہنا شکر ہے کھوتے تھے بٹھا کے پورے شاید نہیں کمایا، یعنی شکر ہے میں بچ گیا، پورے شاید نہیں کمایا۔ پنڈਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋ ਐਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ उसके लिए इस्तेमाल होता है कि ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, میں پہلے ہی سارے وہ کہہ دوں گی جو انہوں نے منو کہنا ہے۔ چلیں فرید رئیس صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ فرید آپ کو بھی کوئی پرانی بات یاد آ رہی ہے اس سے ساری گفتگو میں؟ دلچسپ کمنٹ جس طرح سے کیے اس وقت، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ایک بات کی تھی نا نیریٹو کی اور چیزوں کی، بالکل جو اس وقت جو بال ہے وہ اس وقت جو آپ کی حکمراں اتحاد ہے اس کی کورٹ کے اندر ہے۔ دیکھیں آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو طریقہ کار اور جو ان کا نیریٹو ہے، خان صاحب کرکٹر ہے، وہ بہتر طور پہ ان چیزوں کو ہم نے دیکھا تھا جب کرکٹ کے اندر بہت ساری اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی اور بہت ہی جو ہے وہ جو تھرڈ امپائر والی بات ہوتی تھی اس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو اگر آپ کی ایل بی ڈبلیو کی اپیل ہوتی تھی، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ایل بی ڈبلیو کی اپیل کے اوپر جو ہے نا بالر اور اس کے ارد گرد جتنے بھی کھلاڑی ہوتے تھے شور مچا کے امپائر کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے کہ جناب یہ ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہے۔ اس وقت امپائر کی بصیرت اور اس کی جو نگاہ ہوتی تھی وہ اس بات کا فیصلہ کرتی تھی کہ آیا ایل بی ڈبلیو پر کھلاڑی کو آؤٹ دینا یا نہیں دینا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اب جو نون لیگ ہے، باقی جماعتیں ہیں، ان کو اپنے نیریٹو کو کرنا پڑے گا، ان کو اس چیز کو آگے لے کر آنا پڑے گا۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو یہ ڈیسیجن ہے، مچ اویٹڈ ڈیسیجن تھا، کوئی بہت معمولی ڈیسیجن نہیں ہے، غیر معمولی ڈیسیجن الیکشن کمیشن کا، لیکن چونکہ میں نہ مانو والی بات ہے، فواد چودھری کی بات بھی آپ نے سنی، انہوں نے کہا جی کوئی آسمان نہیں ٹوٹا۔ بالکل جناب، پی ٹی آئی کے لیے کیا آسمان ٹوٹنا ہے؟ کوئی آسمان نہیں ٹوٹے گا ان کے لیے، وہ جتنی بھی بڑی بات ہو جائے ان کے لیے وہ کہیں گے جناب فیصلہ عوام نے دینا ہے، عوام کی طرف لے کے جانا ہے۔ بھائی عوام نے آپ کو بھی تو ووٹ دیا، آپ کو بھی تو، آپ پر بھی تو اعتماد کیا، لیکن یہ ڈھٹائی، یہ ہٹ درمی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا شیوا رہی ہے کہ وہ میں صبح سے ایک بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دیگر پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں جو ایک طویل عرصے سے پاکستان کی سیاست میں ہیں، ان کی اوورسیز باڈیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی ایک نئی سیاسی جماعت تھی، وہ کس طرح اتنے بڑے پیمانے پر فورن فنڈنگ حاصل کرنے میں کامیاب رہی؟ فرید دیکھیں اس کے دو پرسپیکٹیو ہیں اس کے، ایک تو عمران خان کا اپنا جو اسٹیچر رہا ہے، جو ان کی اپنی شخصیت رہی ہے بحیثیت ایک کرکٹر، انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ استعمال کیا فنڈنگ کے حوالے سے۔ ان کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے شوکت خانم جو اسپتال ان کا کاز بڑا نوبل تھا، ہاسپٹل کے لیے فنڈنگ کر رہے تھے۔ جی بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہی تو وہ نوبل کاز ہے کہ جو ہاسپٹل کے لیے کر رہے تھے، لیکن ان کے اپنی پارٹی کے لیے جو ہے وہ خیرات یا چیریٹی کیا ہوتی ہے؟
چیریٹی جو ہے وہ کسی عظیم مقصد کے لیے ہوتی ہے, کسی نیبل کاز کے لیے ہوتی ہے, وہ پارٹی چلانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. کہ آپ نے چیریٹی کے اوپر اگر جو ہے وہ چیریٹی میچ کرایا, میں کوئی چیریٹی میچ کراؤں اور میں اپنی کوئی پارٹی بنا کے اس کے اندر اس پیسے کو لگا لوں, تو یہ کوئی نوبل کاز تو نہ ہوا نا, یہ تو اپنی پارٹی چلانے کے لیے ہو گیا. لیکن وہ اس کو بھی نوبل کاز سمجھتے ہیں. یہ اتنے جیسے اچھا دوسری بات ہوئی اس میں آپ نے جو دوسری بات کی اس کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ کا جو سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے نا, اس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اس کو بڑی ہی آرگنائز طریقے کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا, اور لوگوں کے جو اذہان ہیں ان کو واش کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو بہت ہی منظم انداز میں استعمال کیا گیا. اب بہت ساری چیزوں کے اندر خان صاحب یا ان کی پارٹی یہ کہتی ہے, خان صاحب بالخصوص اگر آپ دیکھ لیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا جناب جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا میں ایک ڈائری لے کے نکلا, میں اور بشرا بی بی جو ہے گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے, مجھے ٹی وی سے پتا چلا جناب کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ باہر نکل آئے اور لوگوں میں شعور آ گیا. یقیناً آج ٹی وی دیکھ کے ہی پتا چلا ہوگا چیف الیکشن کمیشن کی جو الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے فارن فنڈنگ پہ, آج عمران خان کو پتا چلا ہوگا کہ جناب جو رقوم یا جو فنڈنگ ان کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا, آج ان کو علم ہو گیا ہوگا کہ کہاں سے ان کے پاس یہ فنڈنگ آئی, کن جگہوں سے فنڈنگ آئی. کیونکہ ہمارے خان صاحب تو اتنے بے خبر ہیں یا اتنے معصوم ہیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا, انہیں ہر چیز ٹی وی دیکھ کے معلوم ہوتی ہے, انہیں ہر چیز کا علم جو ہے وہ ٹی وی دیکھ کر ہوتا ہے. میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ جب جو ہے وہ 5G آ جائے گا اور بہت عرصے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف موبائل کے اوپر ہوگا, تو پھر وہ کہیں گے جناب میں نے تو موبائل پہ کلپ دیکھا, موبائل اچھا فرید ذرا مجھے بات ہو رہی ہے اتنی معصومیت جو ہے وہ میچز کی یا بار فنڈ اکٹھا کرنے کی, دو چیزیں اس میں بھی بڑی کلیئر ہیں. آپ فنڈ ریزنگ کرنے جا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں کسی پاکستان میں کسی خیراتی ادارے کے لیے, کسی پروجیکٹ کے لیے انڈر دی لا آف انڈر دی لا آف UK گورنمنٹ اینڈ USA جدھر بھی آپ جاتے ہیں. اچھا اس میں جو پارٹی فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے یا پارٹی ڈنر کیے جاتے ہیں, جی کہ ہم PTI کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں لندن کے اندر, ہم PTI کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر, وہ پیسے بھی پاکستان نہیں آ سکتے. یہ بڑا ایک کلیئر چیز ہے, لوگوں نے اس کو مکس اپ کر دیا, جی ہم وہاں سے پیسے کٹ کر لے کے آتے ہیں, وہ پیسے پاکستان میں نہیں لائے جا سکتے. UK کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے لیے فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں, وہاں ڈنر کر لیں, وہاں کھا لیں, وہاں اپنی ایکٹیویٹی کر لیں, وہاں سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کی فنڈ ریزنگ کر کے پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتی. یعنی کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے ملک سے پیسے اکٹھے کریں اپنے ملک میں جا کے سیاست کریں. آپ شوکت خانم کے نام پہ, آپ کسی مخیر ادارے کے نام پہ, آپ کسی مدرسے کے نام پہ وہاں جا کے ڈکلیئر کر کے کہ یہ مقاصد ہیں ہمارے اس ڈنر کے, اس فنڈ ریزنگ کے, اس میچ کے, وہ پیسے تو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پیسے اب ضرور اکٹھے کر سکتے ہیں امریکہ میں جا کے کسی ڈنر کے لیے کہ عمران خان صاحب ہیں, عمران خان کے لور جو ہیں وہ ان کے لیے 10-10 پاؤنڈ دے دیں اور PTI کے لیے دے دیں, لیکن اس پیسے ٹرانسفر کیسے ہوں گے؟ اگین آپ کو کسی نہ کسی, جو ابھی ابراج گروپ کا جو کیس ہے, وہ جو ایک آف شور کمپنی بنائی گئی ہے اور پیسے وہاں سے ٹرانسفر کیے گئے ہیں, وہ UAE سے پاکستان میں یہ روٹ اختیار اس لیے کیا گیا ہے کہ اس قانون سے بچا جا سکے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں جا کے آپ پاکستان کی سیاسی جماعت کے لیے فنڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بین ہے. اب مسئلہ عمران خان صاحب کے لیے مستقبل میں اور ہوگا کہ جو امریکہ میں عارف نقوی صاحب کے خلاف بڑھتے ہوئے کیسز ہیں, اس کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ عمران خان صاحب تک آئیں گی. عمران خان صاحب اس کے بینیفیشری ہیں. ابراج گروپ اگر وہاں پہ ان کے خلاف فیصلہ اس کے خلاف آ جاتا ہے تو اس کے اثرات عمران خان صاحب بھی پڑیں گے. عمران خان اور عارف الوی صاحب بلایا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب سیاسی طور پر اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی سیاست ہے وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑی دانش مندی کے ساتھ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تمام کے تمام جو ایک پریمپٹ کر لیے گئے سٹیپس جو تھے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. امریکہ کی طرف سے عارف نقوی والا کیس جو ہے, کیونکہ خان صاحب نے ابھی کل کافی بدتمیزی کے ساتھ انکار بھی کیا اس پہ کمنٹ کرنے سے, جواب دینے سے, اگر کوئی وضاحت ہوتی تو وہ کھل کے دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم امریکہ کے خلاف بھی اگر نعرہ لگا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں ہمیں اس میں طلب کیا جا سکتا ہے, ہمارے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے اور ہم جو ہے سیاسی طور پہ دوسری پریمپٹ کر لیا گیا الیکشن کمیشن کو. میرے خیال میں خان صاحب وہاں بھی غلط کھیل گئے. میں آپ سے گزارش کروں, آج فیصلہ آ گیا نا, خان صاحب ریفرنس کی تیاری کر رہے تھے, انہوں نے فیصلہ سنا دیا. سر لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. سارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں.
پیپلز پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, سابق گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں, سابق اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں, تو پیپلز پارٹی اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتی ہے, اس فیصلے کو, اور دوسرا کیوں اتنا ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آ رہی حکومت؟ اس وقت تو آپ کے پاس ہے یہ بال, آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے خان صاحب کو. دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالادستی ہوئی ہے اور ہونی چاہیے تھی. یہ جو ہے فورن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کی جو کنفیوژن تھی, یہ بھی اس کے کانسیکوینسز دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں اور دونوں چیزیں جس میں پائی گئی ہیں. اور پی ٹی آئی جو بہت زیادہ ٹرمپٹ کرتی تھی, 8 سال سے بھاگ رہی تھی, 8 سال میں انہوں نے کوئی 52 درخواستیں دی ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, الیکشن کمیشن میں, کہ ان کو مؤخر کیا جائے اور اس کو کسی طریقے سے فیصلہ نہ آنے دیا جائے, روکا جائے. آج وہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ دونوں رائچوں میں محترم عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی, ان کی ذات پر بھی اور ان کی پارٹی پر بھی, دونوں پر اس کی جو ہے یہ کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے اثرات ہوں گے. پہلا تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ 34 جو کمپنی کے فنڈز ہیں وہ پروہیبٹڈ ہیں اور 351 فارنر فنڈز ہیں. تو دونوں چیزیں آ گئی, پروہیبٹڈ بھی ہیں اور فارن بھی ہیں. پروہیبٹڈ کی حد تک جو ہے کانسیکوینس یہ ہے اس کا کہ وہ جو ہے 4 فیٹ ہو جاتا ہے, ضبط پاک سرکار ہوتا ہے, تو اس کا تو نوٹس دینا پڑتا ہے. اور جو فائنڈنگز کے بعد نوٹس دیا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک نے بھی اس کی تصدیق کی, ان میں سے صرف 8 اکاؤنٹس کو یہ مان رہے تھے, باقی نہیں مان رہے. تو سرکار میں آپ ہی ہیں سر, آپ نے ہی آگے کرنا ہے. ہمارے ساتھ پینلسٹ میں نصر اللہ ملک صاحب بھی ہیں, نجم علی صاحب بھی ہیں, عثمان صاحب. میں وہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پینلسٹ. اب یہ بتائیے گا اس فیصلے کے بعد اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہے, اس کو کس طریقے سے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے, اب اس کو آگے کیسے لے کے چلے گا معاملہ؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن نے تو نوٹس دے کے وہ ضبط پاک سرکار کرنا ہے. جو حکومت کا کام ہے وہ اب شروع ہوگا. ظاہر ہے کہ جب یہ فیصلہ جائے گا اور ان کی فائنڈنگز جائیں گی اور الیکشن کمیشن کی, تو اس پر کانسیکوینسز 162 اور 63 کا آرٹیکل کا ڈیکلریشن بائی اے کورٹ آف لا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کورٹ آف لا ہے, کیونکہ یہ بھی آ گیا کہ فارم 1 جو ہے اس میں محترم عمران خان صاحب نے اخفا کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, دروغ گوئی سے کام لیا ہے, یہ صادق اور امین نہیں رہے بقول فائنڈنگز جو ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اچھا کھوسا صاحب, حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی آپ ریلیونٹ فورم میں جائیں, تو معاملہ الیکشن کمیشن نے پھر سنا. اب وہ ایک نظیر تو موجود ہے نا, سپریم کورٹ کا کیس تو پہلے سے موجود ہے جو حنیف عباسی لے کے گئے, اب تو کام آسان نہیں ہو گیا حکومت کا اس کیس کی روشنی میں؟ دیکھیں, بہت آسان ہو گیا, بلکہ ان کی پارٹی کو بین کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن یہ وفاقی حکومت نے یہ اپنا اس کو غور و خوض کے بعد جب اس نتیجے پر پہنچے گی جو کہ پہنچ چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس لیے وفاقی حکومت کے لیے اپنی رائے قائم کرنا کوئی اتنا دشوار نہیں ہوگا. یہ کریں گی کہ یہ فارن فنڈنگ کرتی پارٹی لیتی رہی ہے, تو اس کی بنیاد پر یہ ڈکلیریشن وفاقی حکومت دے گی اور وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو 15 دنوں کے اندر بھیجے گی, اور 15 دنوں کے اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا. اور جب یہ سپریم کورٹ, آپ ایک بڑے سیاسی کارکن بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق بھی ہے, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جانا چاہیے, نہیں کیا جانا چاہیے, یہ فیصلہ کر کے ریفرنس بھیجا جانا چاہیے, اور سپریم کورٹ کے بارے میں جو جن توقعات کا امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے باؤنس بیک چیزیں ہو سکتی ہیں, ان تمام چیزوں پر ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ اور ایک پولیٹیکل وزڈم رکھنے والے بندے کے طور پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں, میری رائے یہ ہے کہ محترم عمران خان صاحب ہوش کے ناخن لیں, آئیں مل کر بیٹھ کر ان تمام معاملات کو جو ہے ایک صحیح سمت دیں, حب الوطنی کا پورا جذبہ پاکستان کی خاطر کریں, یہ اپنی ضد اور اناع چھوڑ دیں,
रियासत हमारी डूब रही है, न सिर्फ IMF के ताबे डूब रही है बल्कि बारिशों के सैलाब और तूफान के तहत भी डूब रहे हैं लोग जो हैं। उनकी कसम पुरसी को पर रहम करें मोहतरम इमरान खान। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि बैन हो पार्टी। मोहतरम इमरान खान साहब एक बड़ी पार्टी के बड़े कायद हैं और उनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, एक कल्ट उन्होंने डेवलप की है। बिल्कुल हम नहीं ये चाहेंगे, लेकिन क्या इस वतीरे से, इस तरीके से, इस अंदाज से वो कोई रियासत का फायदा कर रहे हैं या वो सियासत का फायदा कर रहे हैं? जो मोहतरम इमरान खान साहब जो जबान इस्तेमाल करते हैं या उनके जो वज़रा कर रहे हैं, चोर डाकू की रट से नीचे नहीं उतर रहे हैं, कंटेनर से, अरे बाबा नीचे उतर आइएगा खुदारा। हम तो कहते हैं मिसा के मईशत आए, मिसा के मईशत करें आए। लतीफ खोसा साहब, आप कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि PTI बैन हो, तो फिर PTI को इस केस में क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, अगर ये इमरान खान इसी जिद पर रहे तो बैन होगी, और मुझसे लिखवा ले ये बैन होगी अगर यही जिद रखेंगे कि मैं ना मानूं हर चीज को। अगर इदारे जो हैं वो इनके साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर इदारे न्यूट्रल हैं तो फिर ये जानवर बन गए, फिर शुरू हो गई। अगर इलेक्शन कमीशन को ये खुद राजा साहब को ये अपॉइंट करते हैं तो उसकी तारीफें करते हुए नहीं सकते हैं, और अगर वो इलेक्शन कमीशन को देखते हैं कि ये हमारे खिलाफ जाने का तवक्को है या वो चस्का का इलेक्शन में जो कुछ हुआ, तो फिर ये उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह सियासी जमातों को ये जो है उनको भी है, अंदर बैठते भी हैं, पंजाब इनका है, KPK इनका है, लेकिन नेशनल असेंबली से कहते हैं इस्तीफे देते हैं। खोसा साहब, माजरत के साथ आपकी बात का मतलब मैं क्या समझूं? आपकी बात का मतलब मैं ये समझूं कि ठीक है, आइन जो कहता है या कानून जो कहता है या जुर्म जो हो गया, इमरान खान साहब आए हम बैठकर मुकमुका कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं। खोसा साहब ये मशवरा दे रहे हैं, NRO दे रहे हैं इमरान खान को। मैं ये कह रहा हूँ कि आए, ये माफी मांगे और उसके बाद इस्लाह भी हो सकती है, कानून बदले भी जा सकते हैं, पिछली तारीख से भी उनमें इस तस्हीह की जा सकती है। इनकी कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हो सकता है। गलती हो जाती है, अगर ये कहें कि गलती मुझसे हो गई है, मुझे पता नहीं था, मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि एक्टस रिया और मेंस रिया भी होता है। एक शख्स उसको लाइल्मी की बिना पर जुर्म करता है, उसकी और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक आमदन कसदन जुर्म करता है, उसकी और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो आए बैठकर ये बात तो करें ना, इस तरह तो नहीं है कि इस तरह। तो इससे पहले खोसा साहब, जहांगीर तरीन साहब वाला मामला भी फिर ज़ेर बहस आएगा, नवाज शरीफ साहब वाला मामला भी ज़ेर बहस आएगा कि उन्होंने अगर झूठ बोला है, सादिकुल अमीन नहीं रहे, तो वो तो अपनी सारी जिंदगी सियासत से हाथ धो बैठते हैं। तो फिर दो मुख्तलिफ सलूक कैसे हो सकते हैं इस मुल्क में? मुझे बताएं कि क्या फैसला सही था? क्या दिल पर हाथ रखकर बताएं कि वो 2.5 लाख रुपया जो वो ले सकते थे अपने बेटों की कंपनियों से और नहीं लिया, और उसकी बिना पर डिक्लेरेशन में उसका जिक्र नहीं किया, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे। क्या ये फैसला कौम मानेगी, तारीख मानेगी? मेरा कोई नवाज शरीफ का मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ। खोसा साहब, लेकिन तारीख माने या ना माने, कानून ने माना, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, पार्लियामेंट से बाहर हो गए, पार्टी सदारत से हट गए। इमरान खान साहब के साथ क्या होगा? देखें, अगर हमारा यूसुफ रजा गिलानी 5 सेकंड की कंटेम्प्ट में सजा पर उसको जो है प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया जा सकता है, तो मोहतरम नवाज इमरान खान के साथ कोई और सलूक होगा, फिर तो बराबरी की बुनियाद पर आए। लेकिन अगर ये समझते हैं वो फैसले भी गलत थे, तो बाबा मिलकर बैठे सियासतदान क्यों अपनी जो है इज्जत और वो कभी किसी इदारे के हाथ में देते हैं, कभी अदलिया के हाथ में देते हैं, कभी किसी और तरफ देखते हैं? क्यों नहीं मिलकर बैठकर इन चीजों सारों की तसहीह करते, ताकि तारीख का समत भी दुरुस्त हो और इनको भी जो है तकवीयत पहुंचे। यही तो पीपल्स पार्टी की सियासत है जिससे मुफाहमत का नाम देते हैं, और आपकी गुफ्तगू से भी वो झलक रही है। खोसा साहब हमारे साथ ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PTI का मौक़िफ़ भी शामिल कर लेते हैं। चौहान साहब, आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले पे क्या कहती है PTI? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने तो इस पर ट्वीट किया था कि खुदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का, और बहुत शो सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। बिल्कुल वही चीज थी पिछले 4 साल से तो अमूमन, और पिछले 4 माह से तो खसूसन पूरी की पूरी 13 पार्टियों की जो मुख्य 4 पार्टी है PDM,
اس نے تو زمین آسمان ایک ملایا ہوا تھا, کلابے ملا رہے تھے جناب, بس پابندی ہونے لگی ہے, اب قلعم قرار دینے لگے ہیں. فارن فنڈنگ کیس میں پتہ نہیں کیڑا ایٹم بم سے کیڑا ہائیڈروجن بم جناب سے نکلے گا, اور جناب سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. عمران خان کی لیڈرشپ فارغ ہو جائے گی, عمران خان کی سیاست فارغ ہو جائے گی, لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا. ہم جو کہہ رہے ہیں, چوہان صاحب آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ حاصل وصول کچھ نہیں ہوا, کس لیگل پوائنٹ پر آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تسلی سے جواب دے دوں گا آپ کو, آپ سن لیجیے گا. جی, بات یہ ہے کہ ہم کہتے تھے کہ یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے, یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے. فارن فنڈنگ کیس تو اصل میں ان دونوں پارٹیز کے خلاف ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2017 میں کہ الیکشن کمیشن پابند ہے تینوں پارٹیوں کی سکروٹنی کر کے ان کے جناب پارٹی اکاؤنٹ کی تینوں کا فیصلہ اکٹھے سنانا ہے. یہ فیصلہ موجود ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے پارشلزم کا ثبوت دیا, جانبداری کا ثبوت دیا, اور صرف ایسے موقع کے اوپر صرف ایک پارٹی کا فیصلہ سنایا, وہ بھی ایک جناب لوگوں کے سامنے ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت بھی ہے اور عدالت کی ڈائریکشن کی وائلیشن بھی ہے. دوسری چیز, ہمیں یہ کہتے ہیں یہ رومیتا سیٹھی تو سنیل سیٹھی تو روینہ ٹنڈن پتہ نہیں کس کس کے جناب اکاؤنٹ سے کیا کیا آیا. ان کی صورتحال یہ ہے کہ جناب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, ان کا میں نے ابھی ایک کلپ بڑا نایاب جو ہے وہ ابھی وائرل کیا ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ, کہ وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں, ڈاکٹر عبدالودود قریشی بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں ہمارے جناب اسلام آباد کے, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا محترمہ نے, اور انہوں نے کہا کہ $10 ملین 10 کروڑ روپیہ نواز شریف صاحب نے وہ اسامہ بن لادن سے لیے تھے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد 1989 کے اندر. اس کو کہتے ہیں فارن فنڈنگ. فارن فنڈنگ کہتے ہیں 70 کی اور 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی کے شروع میں یہی JUP, یہی JUI اور بہت سی پولیٹیکل پارٹیاں سالانہ جاتی تھیں اور ماتھا ٹیک کے آتی تھی لیبیا کے معمر قذافی کے سامنے, اور عراق کے صدام حسین کے سامنے, اور سعودی عرب کے شہنشاہوں کے سامنے, اور وہاں سے کروڑوں ڈالر لے کے آتے تھے. فارن فنڈنگ اسے کہتے ہیں. فارن فنڈنگ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی ہے نا, اس میں 72 کروڑ روپیہ نون لیگ کا ثابت نہیں ہو سکا کہ کہاں سے آیا, اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تقریباً 36 کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے اس پوری سکروٹنی کے اندر جو پچھلے 4 سال کے اندر الیکشن کمیشن میں کیس چلا ہے, اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز, ان کا جو مطلوب, مرغوب اور محبوب مشغلہ ہے ان پارٹیز کا, منی لانڈرنگ, انہوں نے اپنے پارٹی اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ بھی کی ہے. یہ اسی پوری انویسٹیگیشن میں ثابت ہوا. اس کا تو کیس سنایا نہیں, اس کا تو فیصلہ سنایا نہیں انہوں نے. مطلب چوہان صاحب آپ کی گفتگو سے یہ سمجھے کہ اگر ہم نے پیسے باہر سے لیے ہیں اور پی ٹی آئی میں استعمال کیے ہیں, جو کہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے, اور ایفیڈیوٹ جو ہے وہ غلط کہہ رہی ہے عمران خان کو, یہ میں نہیں, یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, تو پھر نون لیگ والے بھی چور ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی چور ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, آپ اکیلی اس وقت سوال پوچھیں. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نصر اللہ ملک صاحب بڑے پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو ایک ایک چیز کا علم ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ممنوع فنڈنگ کیا ہوتی ہے اور فارن فنڈنگ کیا ہوتی ہے. میں نے آپ کو فارن فنڈنگ کی 3 مثالیں دی, معمر قذافی کی, صدام حسین کی, سعودی عرب کے شہنشاہوں کی, اور اسامہ بن لادن کی. یہ جو کوئی غیر ملکی حکومت یا غیر ملکی جناب آپ کا سربراہ, وہ جب فیسیلیٹیٹ کرتا ہے نا کسی دوسرے ملک کی پولیٹیکل پارٹی کو, یا سپوز ہمارے ملک کو, وہ ہے آپ کے صحیح معنوں میں فارن فنڈنگ. باقی جو آپ کا اس وقت کا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 ہے یا الیکشن ایکٹ 2017 ہے, اس کے اندر کسی انڈیویجول غیر ملکی کی ڈونیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں کہ یہ آپ کا فارن فنڈنگ کے اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن بہرحال جو ٹیمپو بنایا ہوا تھا پی ڈی ایم نے پچھلے 4 مہینے سے, کہ پتہ نہیں پٹاری جو کیڑا سب کڈن گے جناب الیکشن کمیشن والے. اور نہیں, فیاض الحسن چوہان صاحب, وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ جو ہے چاہے وہ پروہیبٹڈ تھی یا نہیں تھی, لیکن خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اس کو ڈسکلوز نہ کر کے جھوٹ بولا, غلط بیانی کی, غلط ڈیکلریشن سائن کیے. کیا اس بات کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے چوہان صاحب؟ جناب والا, ہم نے جو اپنے اکاؤنٹس تھے ان اکاؤنٹس کو ڈکلیئر کیا. جن 16 اکاؤنٹس کی یہ بات کرتے ہیں وہ اکاؤنٹس پارٹی اکاؤنٹس نہیں ہیں, ہم آج بھی وہ مانتے ہیں. تو ان کے بھی تو جناب 9 اکاؤنٹس ہیں جو پارٹی اکاؤنٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں, انہوں نے چھپائے ہیں. اس پوری میں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کا اکٹھے آتا نا, مولوی فضل الرحمان کو بھی لے لیتے, اس کے ابا جی, اور وہ جو معمر قذافی سے اور جناب صدام حسین کی چرنوں میں بیٹھ کے ڈالر ضائع کرتے تھے, ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے تو پھر مزہ ذرا چوکھا ہو. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ سنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بڑے لیگل جو ہیں ٹیم کو بلا لیا ہے,
پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر لیگل ٹیم کو بلایا جا رہا ہے، چیلنج کریں گے، کاؤنٹر کریں گے اس فیصلے کو، اور اگر واقعی چوہا نکلا ہے مرا ہوا تو پھر لیگل ٹیم کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر کہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے فیصلہ آ گیا خیر. نہیں تو بات یہ ہے، وہ بیسیکلی کپتان ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے ہر چیز کو خود لیڈ بھی کرتا ہے اور پھر جناب اس کو فیس بھی کرتے ہیں. انہوں نے اب آگے جو فردر اس کی پروسیکیوشن ہونی ہے، ہم نے جو اس کو چیلنج کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اس کے جتنے کانسیکوینٹ ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے اور باقی اگلی فیوچر پلاننگ کے لیے جو ہے نا وہ ساروں کو اکٹھا کیا ہے. لیکن بہرحال یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ کوئی 60s کا یا 70s کا دور ہے، ANC پہ پابندی لگ گئی، جماعت اسلامی پہ پابندی لگ گئی، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ پہ پابندی لگ گئی، چیزیں چلتی نہیں. بھائی جان یہ 21ویں صدی ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، بچہ آن بورڈ ہوتا ہے، ہر ایک کے ٹپس پہ جناب ہر انفارمیشن ہوتی ہے. یہ 70s 60s کا دور نہیں ہے کہ آپ پارٹیوں پہ پابندی لگا دیں. چوہان صاحب آخری سوال، کیا پی ٹی آئی نے چیریٹی کے نام پر پیسہ اکٹھا کر کے پالیٹکس کے لیے نہیں استعمال کیا؟ کیا پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے ہسپتال بنا کے 70% غریبوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جناب والا؟ یہ نظر نہیں آتا آپ کو کہ آج پاکستانی دنیا کا واحد چیریٹی ہسپتال ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک اور مہنگا مرض 70% جناب غریب لوگ آ کے وہاں پہ فری علاج کرواتے ہیں. یہ بھی چلے بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب. اس وقت آپ کو لیے چلیں گے شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تباہی مچائی، اس ملک کی اکانومی کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر نیو کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جاری ہے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر بینش سلیم بھی جوائن کریں گی، سینئر اینکر پرسن ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نجم ولی بھی موجود ہیں. فضا، آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس سے پہلے ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو آپ نے لطیف کھوسا صاحب سے جب پوچھا کہ جو پی ڈی ایم ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا کیا رسپانس ہونا چاہیے، تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ ایک بہت ہی بولڈ سٹانس سامنے آئے گا. لیکن لطیف کھوسا صاحب نے تو یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ آؤ بھائی مکمکا کرو، جو مجھے ان کی باتوں سے سمجھ آئی ہے. نجم علی صاحب دیکھیں، اگر آپ اس بیان کو نیگیٹو لینا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے سوال بھی کیا، یہ سوال کیا کہ خود صاحب آپ مکمکا کی بات کریں تو یہ نیگیٹو ہے. لیکن اگر آپ اس بیان کو پازیٹیو لینا چاہتے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری کے پرسپیکٹیو میں لینا چاہتے ہیں، آگے بڑھیں، اب جو ہو گیا نہیں چھوڑے نہیں چوری کو اگنور کر رہے ہیں. نہیں، ایک منٹ دیکھیں، وہ جو حوالے دے رہے تھے وہ بڑے جینون تھے. اس سے پہلے آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں، یہاں پر بھٹو صاحب پھانسی پر چڑھ گئے، یہاں پر نواز شریف کو جلا وطنی برداشت کرنا پڑی، اسی لیے چوری معاف بے نظیر بھٹو صاحبہ جو نہیں چوری نہیں معاف، آئیں بیٹھ کر آگے کا لاہے عمل بنائیں. سیاستدان واحد وہ چور کو دعوت دے رہے ہیں. اویس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ چور کو یہاں پہ نہیں کسی چور کو نہیں دے رہے، وہ سیاستدان کو، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے چوری کی. سارے ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں. نہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. نواز شریف کو چور نہیں کہا جاتا، نواز شریف کو چور نہیں کہا جاتا. کیا اس وقت سوائے سراج الحق کے کون سا بندہ ہے ایسا جس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہ ہو، جس کے اوپر کوئی مقدمہ نہ بنا ہو، جس کے اوپر کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں، کسی کو؟ دیکھیں، اس کو اگر آپ نے پازیٹیو لینا ہے تو پازیٹیو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آئیں بیٹھیں، اس تاریخ سے سبق سیکھیں. اس ملک کے اندر بیوروکریسی ایک برادری کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک برادری کے طور پہ آتی ہے، ہمارے وکیل دوست ایک برادری کے طور پہ آتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ایک برادری کے طور پہ آتے ہیں، ہم جرنلسٹ ایک برادری کے طور پہ آتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں آتا سامنے برادری کے طور پہ تو وہ سیاستدان ہے. اور سیاستدانوں کو کبھی تو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے ایک دوسرے کو گولی مارنا بند کر دیں. اس کو پازیٹیو نیگیٹو بھی لیا جا سکتا ہے. سلیم سے بھی ہم پوچھتے ہیں. بینش، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لطیف کھوسا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق اٹارنی جنرل ہیں، سابق گورنر پنجاب ہیں، ان کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آنا کہ خان صاحب ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں، ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کوئی درمیان کا رستہ نکال لیتے ہیں. جتنا بولڈ سٹانس پی ٹی آئی کا تھا زرداری صاحب کے خلاف، بلاول کے سسٹم کو ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سٹانس ٹھیک ہے لطیف کھوسا کا؟ بینش، لطیف کھوسا کا سٹانس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو طرز سیاست ہے وہ میچور سیاست کرتے ہیں، مفاہمت کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں. لطیف کھوسا صاحب نے کہا مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے، لیکن اس کا یہ مطلب ہمیں یا آپ کو یا دیکھنے والے ویورز کو، سننے والے ویورز کو یہ بالکل اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. قانون اپنا راستہ بنائے گا، قانون کو اپنا راستہ بنانا ہوگا. بیٹھنے کی بات، نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی بات وہ ہونا ضروری ہے،
اس مدے پر بھی ہونا ضروری ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آپ مانے نہ مانے ایک ریالٹی ہے, اس کی ایک فالوئنگ ہے, پارلیمان کا حصہ رہی ہے, آگے بھی پارلیمنٹ کا حصہ وہ بنے گی. تو تمام سیاستدانوں کے لیے اس حوالے سے اکٹھے بیٹھنا ضروری ہے کہ کیا عمران خان کو اس بیس کے اوپر ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے یا پارٹی ہی سراسر ختم ہو جانی چاہیے, کنسیڈرنگ دیٹ کہ پوری پارٹی کے اوپر فنڈنگ پروف ہو گئی ہے, انلیگل فنڈز آئے ہیں, پروہیبٹڈ فنڈز آئے ہیں. دنیش, آپ کا پوائنٹ یہیں سے ہم آگے دوبارہ لے کر چلیں گے. مصدق ملک صاحب اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں کہ آپ کسی فورن کمپنی سے, کسی باہر کے ملک سے, کسی باہر کی سیاسی جماعت سے پیسہ نہیں لے سکتے. قانون کہتا ہے, اور قانون کہتا ہے کہ اگر آپ رہیں لے پیسہ تو آپ کی پارٹی تحلیل کی جا سکتی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ شخص جس نے 350 کمپنیوں سے پیسے لیے, 350 فورن کمپنیوں سے پیسے لیے, وہ امپورٹڈ ہے یا ہم امپورٹڈ ہیں؟ ہم امپورٹڈ ہیں کس بنیاد پہ؟ کوئی بنیاد نہیں. خان کہتا ہے ہم امپورٹڈ ہیں, اس وجہ سے ہم امپورٹڈ ہیں. عدالت کہتی ہے کہ 350 کمپنیوں سے پیسے لیے, خان امپورٹڈ نہیں ہے. خان تو نیک آدمی ہے. قانون کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملک سے, کسی غیر ملکی کابینہ کے ممبر سے, کسی سیاسی جماعت سے پیسے نہیں لے سکتے. یہ 2 ملین پاؤنڈ کس نے لیے؟ تو امپورٹڈ کون ہے؟ یہ امپورٹڈ اور ایجنٹ ہم کیسے ہیں بھائی؟ اور آپ کیا ہیں؟ ذرا بتائیے تو. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 350 ملین, 350 کمپنیوں سے پیسہ لینے والا, فورن کمپنیوں سے پیسہ لے کے اس ملک میں سیاست کرنے والا, وہ نہیں ہے امپورٹڈ. ہم میں امپورٹڈ. جن کے پاس ٹوٹی چپلوں والے لوگ ہمارے آتے ہیں, آپ آئیں ہمارے جلسوں میں, شکلیں دیکھیں ان لوگوں کی, غریب لوگوں کی جو وہاں پہ آتے ہیں. ہم امپورٹڈ ہیں. اور یہ چارلز ہینز والے, رومیتا شیٹی والے, یہ لوکل ہیں, یہ سارے انڈیجنس ہیں. تیسری بات, چور کون ہے؟ اور یہ سب سے اہم بات ہے جو میں آپ آج سامنے رکھنے لگا ہوں ثبوت کے ساتھ. چور کون ہے؟ ایک بات تو میں نے آپ کو کل پرسوں بھی کہہ دی تھی کہ اس موجودہ تاریخ میں 2 سب سے بڑے معاشی سکینڈل ہوئے ہیں. ایک $250 ملین کا جو ملک ریاض نے کیا سکینڈل, بحریہ نے, جو کابینہ کے حکم کے مطابق, کابینہ کے سائنڈ پیپر کے مطابق, انگلستان میں پاکستانی ریپریزنٹیشن کے مطابق, پاکستان کا ایک ایڈوائزر انگلستان میں کاغذوں پہ جا کے وہاں کی عدالتوں میں سائن کر کے آیا ہے. اس کے مطابق وہ $250 ملین, جو 1/4 ہے اس پیسے کا جو پاکستان کو IMF سے ملنے ہیں, گفٹ کر دیا. گفٹ کر دیا بحریہ ٹاؤن کو, ملک ریاض صاحب کو گفٹ کر دیا, سائن کر کے گفٹ کر دیا. وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے. کس چیز کے عوض؟ ذرا قیمت دیکھیں, ذرا قیمت دیکھیں. $250 ملین دے دیا 450 کنال زمین کے لیے. 450 کنال زمین لی اور $250 ملین دے دیا. خان صاحب کے نام پہ ان کی زوجہ اور ان کے نام پہ زمین ہے, اور $250 ملین دے دیا. تو چور کون ہے؟ اب میں دوسرا مقدمہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابراج والے صاحب, نقوی صاحب جو ہیں, اس وقت اندیہ یہ ہے کہ ان کو 290 سال سزا ہوگی امریکہ میں. 290 سال. جو جرائم انہوں نے منی لانڈرنگ کے کیے ہیں اس میں 290 سال ان کی سزا بنتی ہے. اور خان صاحب نے سوداگری کی ان سے $2 ملین کے اندر. وہ ساری وہ جو کرکٹ کلب بنایا منی لانڈرنگ کے لیے, جہاں پہ باہر سے کہا یہ کہ لوگ پیسے دے کر آئیں گے, تو یہ $2 ملین جو آئے اور $1.2 ملین جو آئے, یہ ٹکٹوں سے آئے تھے. تو یہ جس شخص نے
$2 ملین یا $3 ملین کے عوض سودا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سودا کیا کیا؟ جس پارٹی سے سودا کیا ان کو فائدہ کیا پہنچایا؟ تو میں آج آپ کو وہ بتاتا ہوں. کے الیکٹرک نے 20 سال سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کراچی کی مشکلات حل کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ کریں گے. 20 سال سے یہ مقدمہ چل رہا تھا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ کیوں نہیں کر رہے, اور ہم نے اپنے دور میں کروائی. اور 2020 کے بعد یعنی وہ پیسے $2-3 ملین یا $2-3 ملین پاؤنڈ جب آ گئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں, تو کیا ہوا؟ ایک پروجیکٹ جس کا نام دتانگ کول پلانٹ ہے, جو کراچی میں لگنا تھا, کراچی کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی قانون کے تحت, کانٹریکٹ کے تحت, کے الیکٹرک نے وہ معاف کر دی گئی. $1 بلین یعنی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ تھی جو $2.5-3 ملین میں بیچ دی. تو چور کون ہے؟ اسد عمر صاحب CCOE میں بیٹھے اور انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا. یعنی وہاں پہ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ مت کریں, یہ 20 سال پرانی کمٹمنٹ ہے, اسے ختم مت کریں, یہ کراچی کے لوگوں کا مقدمہ ہے, یہ بجلی انہوں نے کانٹریکٹ میں بنانی تھی, مت کریں. مگر خان صاحب کا حکم تھا تو اسد عمر صاحب کیسے ٹالتے؟ وہ بھی بیچارے ہیں. دتانگ کول پروجیکٹ, ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں, نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں. دتانگ کول پروجیکٹ جو اپنے آخری مراحل میں تھا, 250 ارب کی کراچی میں انویسٹمنٹ جو کے الیکٹرک نے کرنی تھی وہ معاف کر دی گئی. 2020 کے اینڈ میں معاف کر دی گئی. آپ کو یاد ہے نا وہ تصویر خان صاحب کی, وہ تصویر یاد ہے نا جس میں ساتھ نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اخبار میں ہیڈنگ آ رہی تھی کہ خان نے گارنٹی دی ہے کہ کے الیکٹرک کے معاملات حل ہو جائیں گے. ہو گئے. $3 ملین پہ تمام معاملات حل ہو گئے. پاکستان کے اندر $1 ارب کی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ 3 ملین یا 2 ملین پاؤنڈ میں بیچ دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں چور کون ہے؟ اور ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو. تو کے الیکٹرک کو 650 میگا واٹ اسی کانٹریکٹ میں, اسی معاہدے میں جس کے تحت کے الیکٹرک خریدی گئی, یہ وعدہ کیا گیا کہ سرکار ان کو 650 میگا واٹ بجلی دے گی. خاص صاحب کیونکہ بڑے آدمی ہیں, دریا دل ہیں, صوفی ہیں, نیک ہیں, ریاست مدینہ بنا رہے ہیں, اور باقی شرک ورک کی تو میں باتیں نہیں کرتا. تو جو بھی وہ کر رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ 650 میگا واٹ بڑھا کے 2050 میگا واٹ کر دیے جائیں. آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, روز ہمیں آپ یہاں بلاتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. کہ وہ بجلی جو پاکستان کے تمام شہریوں کو ملنی تھی, اس میں 1500 میگا واٹ بجلی خان صاحب نے 2 سے 3 ملین پاؤنڈ کے عوض کہا کہ یہ دے دی جائے کے الیکٹرک کو. اس کی قیمت پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ یہ جو اضافی بجلی دی ہے اس کی قیمت پتہ کتنی بنتی ہے؟ 300 ارب روپے. کیلکولیٹ کر دوں, 1500 میگا واٹ ضرب 24 ضرب 30 ضرب 12 ضرب 0.9 ضرب 1000 11.664 بلین یونٹ بنتے ہیں, جن کی قیمت 300 ارب روپے ہے. گفٹ کر دی. 250 ارب کا پلانٹ گفٹ کر دیا, 300 ارب کی بجلی گفٹ کر دی. قیمت کیا لی؟ 3 ملین پاؤنڈ. 250 ملین ڈالر ملک ریاض صاحب کو گفٹ کر دیے. قیمت کیا لی؟ 450 کنال. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی چور کون ہے؟ بھائی چور کون ہے؟ منی لانڈرر کون ہے؟ یہ ووٹانگ کرکٹ کلب کیا بلا تھی؟ کون ہے چور؟ کون ہے منی لانڈرر؟ یہ
یہ تمام نمبر کسی کو بلا لیں, آپ خود اہل قلم ہیں, اہل دانش ہیں, لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں, جائیں پتا کریں دتانگ کول پلانٹ کس نے کینسل کیا, کب کینسل کیا, یہ 3 ملین پاؤنڈ پہلے آئے یا بعد میں, قیمت پہلے وصول کی یا بعد میں وصول کی اس ملک کی. اور آخری بات, ثابت میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایجنٹ کون ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ابھی تو میں بھول گیا, وہ بیری دوسانج اور اندرجیت جن کے پہلے نام آ چکی ہیں, ایجنٹ کون ہے یہ تو بتانا پڑے گا نا. امپورٹڈ کون ہے, وہ 350 کمپنیاں, ڈنگ ڈونگ LLC وغیرہ وغیرہ. چور کون ہے, 450 کنال کے بدلے میں جو 250 ملین کا تو بلین 250 ارب کا تحفہ, ملین ڈالر کا, $250 ملین کا تحفہ دے جو 450 کنال پہ, اور جو شخص 2.5 سے 3 ملین پاؤنڈ کے لیے 250 کا کارخانہ دتانگ کول کا تحفے میں دے کہ الیکٹرک کو, اور 300 ارب کی بجلی تحفے میں دے, 650 کو بڑھا کے 2000 کرے, اور وہ معززین شہر CCOE کو ہیڈ کرتے ہیں. مجھے تو اچھا نہیں لگتا نام لینے کا, لیکن وہ اتنے معزز ہیں, اتنے بڑے آدمی ہیں, تو کو پوچھے اسد عمر صاحب سے, بھائی کس نے کہا تھا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کو, اور 3 ملین پاؤنڈ کے لیے. اینڈ یٹ بروٹس از این آنریبل مین. کیا بات ہے بھائی. تو آخری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ صادق اور امین کون ہے. ایک شخص 5 سال تک انڈر اوتھ کاغذ اپنی پارٹی کے سائن کرتا رہا, انڈر اوتھ, اوتھ کے میں انڈر اوتھ انہوں نے سائن کیے کہ جو میں کاغذات آپ کے سامنے جمع کروا رہا ہوں وہ سچ ہیں اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آج الیکشن کمیشن نے وہ سارے آپ کے سامنے رکھ دی کہ 5 سال جھوٹے کاغذات جمع کروائے انڈر اوتھ. تقریباً 16 اکاؤنٹ جو ہیں وہ چھپائے انڈر اوتھ. ایک لسٹ ہے 8 کی, کچھ ان نون اکاؤنٹس کی لسٹ ہے, اس کو جوڑ لیں تو کچھ 16 کے قریب اکاؤنٹ بنتے ہیں. 16 بین الاقوامی اکاؤنٹ چھپائے, وہ ابھی بھی صادق اور امین ہے. 5 سال انڈر اوتھ غلط چیزیں لکھ کے سائن کر کے جمع کرواتے رہے, پھر بھی صادق اور امین ہے. 16 اکاؤنٹ چھپا دیے, 8 تو خود بھی مانتے ہیں, وہ اب بھی صادق اور امین ہے. اور کون ہے جو صادق اور امین نہیں ہے؟ یاد کروا دوں, جو اپنے بیٹے کی کمپنی میں ڈائریکٹر کے طور پہ, اپنے بیٹے کی کمپنی میں, دبئی میں اپنے بیٹے کی کمپنی میں ایز اے ڈائریکٹر پیسے لے سکتا تھا, مگر کیونکہ اپنے بیٹے کی کمپنی تھی نہیں لیا. آپ سب اپنے بچوں کی کمپنیوں کے اندر نہیں ہیں. کوئی اپنے باپ کو نہیں کہتا کہ آپ آ جائیں میری کمپنی میں بورڈ کے اوپر, میں چاہتا ہوں میرا باپ, اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو میں اپنے باپ کو بٹھاؤں, اپنے بھائی کو, اپنی اماں کو بٹھاؤں, باقی سب بٹھا سکتے ہیں. مگر ایک شخص تھا دبئی میں, اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کو بورڈ میں ڈال دیتا ہوں. عدالت نے کہا, فیصلے نے کہا کہ تم چونکہ بورڈ پہ تھے تنخواہ لے سکتے تھے, تمہارے بیٹے کی ہے, تم نے نہیں لی تنخواہ, مگر اس سے کیا غرض, لے تو سکتے تھے نا بورڈ ممبر کے طور پہ, تو تم نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا. کیونکہ تم نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تو تم صادق اور امین نہیں رہے. کیونکہ تم صادق اور امین نہیں رہے تو اب تم وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. چونکہ تم اب وزیر اعظم نہیں رہ سکتے اور تم صادق اور امین نہیں ہو تو پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہ سکتے. کس بات پہ کہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ لے سکتے تھے, نہیں لی, عدالت کے فیصلے میں لکھا نہیں لی, لیکن کیونکہ لے سکتے تھے تم صادق اور امین نہیں ہو. اور یہ صادق اور امین ہے. تو میں آپ سے جاتے جاتے صرف یہ پوچھتا ہوں, بھائی یہ ایجنٹ کون ہے, یہ چور کون ہے, یہ امپورٹڈ کون ہے, اور یہ صادق اور امین کون ہے, اور اس ملک کا انصاف کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. صرف 2 سوال ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت طریقے سے میرے کان میں کوئی آواز نہیں آ رہی.
اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ممنوعہ فنڈنگ جو لی گئی ہے وہ پروف ہو چکی ہے. آج کے کیس میں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. تمام صورتحال کھل کر سامنے آ چکی ہے. لیکن پھر ایٹ دا اینڈ ہم جیسے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ کرنا ایونچولی سب کچھ حکومت وقت نہیں ہے. حکومت وقت میں مسلم لیگ نون بیٹھی ہے, پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, 11 جماعتیں متحد ہو کر بیٹھی ہیں. آگے انہوں نے کس طرح سے اس اسٹریٹجی کو لے کر چلنا ہے. سپریم کورٹ کی طرف اگر جاتی ہے, دوسری طرف بنی گالہ میں بھی عمران خان نے بھی جو ہے وہ بلا لیا اپنی تمام لیگل ٹیم کو. مشاورت ہو رہی ہے, ہر پہلو پر گفتگو کی جائے گی کہ کون کون سے لیگل ایکسپیکٹس ہیں کہ جن پر چلتے ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک کنسنسس ایوالو ہو پائے گا کہ اس سچویشن کو کیسے کیش کرنا ہے اگر کرنا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ایک جنگ ہے اور جنگ وہی جیتے گا جو بہادر ہوگا, جو لڑے گا. عمران خان صاحب کس طرح لڑتے ہیں اور حکومت اور پی ڈی ایم کس طرح لڑتی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا اب یہ حکومت کے اختیار میں آ گیا ہے. اور میں آپ کو بڑے واضح انداز میں کہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی لے جائیں گے تو یہ اتنا واضح کیس ہے کہ شاید سپریم کورٹ سے اس طرح کوشش کے باوجود وہ ریلیف نہ مل سکے. جو کوئی بہت بڑی تشریح کر لی جائے, کوئی بہت بڑی چیز لے آئیں تو مجھے نہیں پتا, کچھ ثبوت کوئی ایسے آ جائیں, لیکن بہت مشکل ہے. تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت یہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت بین کر دے؟ کیا حکومت یہ طاقت رکھتی ہے کہ 62-63 کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے کنسیل کرنے پر, جھوٹے حلف نامے دینے پر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے کارروائی شروع کر دے؟ کیا حکومت جو ہے یہ ہمت رکھتی ہے کہ وہ جمعرات کو مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں جس کا اعلان کیا انہوں نے, تو کیا اس سے پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ گورنر راج لگا دیں تاکہ سرکاری مشینری جو ہے آپ اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے آپ لاہور کی اور پشاور کی نفی میں ہے؟ مجھے نہیں پتا, یہ حکومت نے بتانا ہے. ابھی بھی وہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ تحلیل کرنے کا اختیار آ گیا, تحلیل کر سکتے ہیں. بھائی کر سکتے ہیں وہ میں کہوں گا, آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ کا. اور دوسری بات دیکھیں, یہ حکومت کی کم از کم یہ بات صحیح ہے کہ اس کے بعد حکومت کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے بہت بہتر ہو گئی ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے اوپر کیا سزا دیتے ہیں, اپنا اختیار استعمال کرتے نہیں کرتے, لیکن بارگیننگ کی پوزیشن, وہ پوزیشن جس کے تحت وہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, مفاہمت کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ حکومت کی بات کر لیں, چاہے وہ مقتدر حلقے ہوں. اب آپ نے ان کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی ہے, اس تلوار کو لٹکا کے آپ کہہ رہے ہیں اچھا اس کے بعد بھی اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ریئیکشن اب کس حد تک اگریسو ہوگا, وہ اس کو کس طرح ڈیل کریں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی بین ہو جاتی ہے, پی ٹی آئی کی جگہ پر ایک نئی جماعت بن جاتی ہے, جیسے آپ پی ٹی آئی کے نام پر پاکستان تحریک انقلاب بنا لیں, وہ پی ٹی آئی ہے, وہ خیر کسی کے نام پر رجسٹرڈ ہے, کوئی نام رکھ لیں. ایشو یہ ہے کہ اب آپ نے لڑنا کیسے ہے, آپ نے پولیٹیکل وزڈم کا کس طرح مظاہرہ کرنا ہے, اور جو جرت کا مظاہرہ کرے گا, جو ہمت کا مظاہرہ کرے گا. نجم صاحب آپ نے کہا کہ بارگیننگ کی پوزیشن پی ڈی ایم کی بہتر ہو گئی ہے, گورنمنٹ کی بہتر ہو گئی ہے. اس بارگیننگ کے نتیجے میں اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ, الیکشن کمیشن تو ایک آزاد آئینی ادارہ ہے, تو الیکشن کمیشن کے لیے کوئی کاؤنٹر لیجسلیشن کی جائے گی پارلیمنٹ میں؟ نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ دیکھیں, آپ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے حق میں بنانے کے لیے نہیں, آئین کے حق میں بہتر بنانے کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے, ملک میں استحکام کے لیے, جمہوریت کے لیے حمایت کریں گے. دیکھیں, مجھے دیکھنا پڑے گا, میں کوئی اس میں نا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دوں کہ جناب حکومت جو بھی کرے گی وہ میں اس کی مخالفت کروں گا مفاہمت کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. میں اس کو بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ یہ بھی نہیں دے سکتا کہ حکومت جو کچھ کرے گی اس کی حمایت ہو جائے گی, اس کی مخالفت, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں, آپ کو یہ ایک دوسری چیز ہے, آپ اس وقت ایک یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کی زبان میں آپ ایک کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں. یہ کرکٹ میچ جو ہے اس میں آپ کو چوکے چھکے بھی لگانے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک اننگ جب آپ جس وقت ختم کر کے مکمل کر کے جا رہے ہیں, آپ باہر نکل رہے ہیں, آپ کی پوزیشن بہت بری ہو, لیکن اگلا ہی اس سے بھی زیادہ برا کھیلے, آپ دوبارہ اوپر آ جائیں. یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے, یہ جاری رہنا ہے. یہ ٹیسٹ میچ جو ہے اویس, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کے دور سے جاری ہے. کبھی جو ہے ایک فریق جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے, کبھی دوسرا فریق آگے آ جاتا ہے. تو یہ ٹیسٹ میچ ہے. آپ ایک اوور کے اختتام پر کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں لوگ ڈوب رہے ہیں, وزیر اعظم وہاں پر گئے ہیں, وزیر اعظم وہاں پر گئے ہیں. اگر ہم نے مختلف ایشو کو اس طرح کمبائن کر کے بات کرنی ہے تو وہ درست نہیں ہے. تمام ایشوز اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں, یہ ایشو اپنی جگہ پہ اہمیت
رکھتا ہے. وہ اب وہاں کا جو ایڈمنسٹریشن ہے پوری کی پوری, وہاں پر ڈپٹی کمشنرز موجود ہیں, وہاں پر NDMA کا کوئی نہ کوئی اسٹرکچر موجود ہوگا, وہاں پر ریسکیو کے ادارے موجود ہوں گے, باقی لوگ موجود ہوں گے. بھائی انہوں نے تو اس کے اوپر جا کے آئین کے اوپر یا عمران خان صاحب سے ڈیل پر کام نہیں کرنا. میں ابھی کل کمالیہ موجود تھا, دریائے راوی کا پانی جو ہے وہاں پر شہابل شاہ ایک بستی ہے وہاں تک پہنچ گیا, تو وہاں پر ڈپٹی کمشنر واپس آ جاتے ہیں. اسٹے آرڈر ملتا دیکھ رہے ہیں اسٹے آرڈر کس آج کے کے فیصلے پہ؟ دیکھیں اب یہ ہائی کورٹ جائیں گے, جو قانونی آپشنز ہیں جس طرح کہ سپریم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, وہاں پر اسٹے مل سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. اسٹے آرڈر سے بھی پہلے تھرسڈے کو جمعرات کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے. فواد میں آپ کی طرف آؤں گی. احتجاج کرنے جا رہی ہے PTI, کال دی تھی عمران خان نے. کتنا اگریسو ہو سکتا ہے یہ احتجاج؟ پہلے تو پنجاب میں ان کی گورنمنٹ نہیں تھی, لوگ نکل نہیں پائے تھے, روک لیا گیا تھا, آنسو گیس کے شیل برسا دیے گئے تھے, تو اب تو پنجاب میں گورنمنٹ ہی ایک طرح سے PTI کی ہے. دیکھیں جی, PTI نیا بیانیہ بنانے کی کوشش تو کرے گی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ نے فیاض الحسن چوہان صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے بھی لائن دینے کی کوشش کی کہ جی فورن فنڈنگ تو ثابت نہیں ہوئی, ممنوعہ فنڈنگ ہے, ہم نے کسی ملک سے فنڈنگ نہیں لی. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں آفس سے اور ایک فقیر آپ کو مل جاتا ہے, اس فقیر کو آپ 10 روپے دیتے ہیں, تو اس 10 روپے دینے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے, اور وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ شاید اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, خیرات دے دی جائے, یا جو ہے وہ اپنی جان کا جو قرض ہے وہ کسی غریب کی مدد کر کے, یا کسی غریب کی ایسی حالت دیکھ کے کہ جس کو آپ ترس کھائیں, اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ فنڈنگ دے دیتے ہیں یا اس کو آپ بھیک دے دیتے ہیں. تو کوئی بغیر کسی مقصد کے کیسے عمران خان صاحب کو پیسے دے سکتا ہے؟ پھر وہ چاہے چرن سنگھ صاحب ہوں یا سیٹھی صاحبہ کا تذکرہ ہے, یہاں پہ ہم بحیثیت مرد بڑی احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں خواتین. اس بات کا جواب سائمن کلارک نے دیا ہے کہ بغیر کوئی کسی کو کسی مقصد کے پیسے نہیں دے سکتا. There is no free lunch in this world. لیکن یہ پیسے چیریٹی کے لیے لیے گئے تھے اور پالیٹکس کے لیے استعمال کیے گئے تھے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب کا ایک دوہرا چہرہ ہے, دوہرا میں منفی انداز میں نہیں کہہ رہا. عمران خان صاحب ایک جگہ جو ہے وہ شوکت خانم کے لیے فنڈنگ جمع کرتے ہیں, اور ایک طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے فنڈنگ جمع کرتے ہیں. جو عمران خان صاحب کو خیرات دے گا وہ تو یہی سوچ کر دے گا کہ عمران خان صاحب کا ایک خیراتی ونگ ہے, یعنی کہ شوکت خانم ہاسپٹل, کہ عمران خان صاحب اس کے لیے فنڈنگ کرنے آئے. اب یہ آپ نے لوگوں کو ڈیفائن کر کے بتانا ہے کہ یہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے لے رہے ہیں. خود عمران خان صاحب اگر سیاست کے اندر ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ کاغذات نامزدگی کیسے جمع کرانے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ کس طریقے سے کرکٹ کے رموز و اوقاف کو کمنٹری کی صورت میں بیان کرنا ہے, تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں تو جس قانون کے تحت وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں وہی قانون ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے رہنما